अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में एक बार फिर मीसाके मईशत का शोर है। तहरीक इंसाफ हो, नून लीग या पीपल्स पार्टी, हुकूमत और अपोजिशन दोनों बज़ाहिर इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए मीसाके मईशत जरूरी है। आज सुबह तक इस हवाले से सिर्फ ये बहस जारी थी कि मीसाके मईशत के लिए पहल कौन करेगा, हुकूमत या अपोजिशन। मगर आज इस हवाले से मरियम नवाज की जहराना प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मीसाके मईशत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज अपनी पार्टी लाइन और अपनी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के मौकिफ की मुखालफत करते हुए मीसाके मईशत को मजाके मईशत करार दिया और कहा कि जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, इससे किसी किस्म की बातचीत ना की जाए। शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनकी एक अपनी राय है। अब जो मैं आपको देने लगी हूँ वो मेरी ज़ाती राय है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मीसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने आए दिन जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है, उस पे वो चाहता है कि अपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए तो एंडोर्समेंट हो जाए। ये नहीं हो सकता। जो जाली तरीके से हुकूमत में आता है, जो वोट चोरी करके आता है, आप उसको मीसाक की ऑफ़र नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी दोबारा अवाम के वोट को रोंद के इतना घिनौना खेल मुल्क के साथ ना खेल सके। कोई एनआरओ को नहीं देना चाहिए। मरियम नवाज मीसाके मईशत की मुखालफत कर रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ भी यही है कि मीसाके मईशत नहीं हो सकता। वो बिल्कुल इसके हामी हैं और वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिशन किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना दिखाए। वो ये समझते हैं कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अगर आज तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कमीशंस बनने चाहिए। जी। पीएमएलएन के कायद नवाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मीसाके मईशत से मुतल्लिक अपनी मुखालफत का खुलकर इजहार कर रही हैं, मगर अहम बात यह है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार हुकूमत को मीसाके मईशत की पेशकश कर चुके हैं और ये इज़हार ख्याल उन्होंने चंद रोज पहले नेशनल असेंबली में दोबारा किया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ रोज पहले तक ही हुकूमत को मीसाके मईशत की पेशकश कर रहे थे, मगर मरियम नवाज आज इस पेशकश की सख्त मुखालफत कर रही हैं। न सिर्फ खुद मुखालफत कर रही हैं बल्कि ये भी बता रही हैं कि नवाज शरीफ भी हुकूमत से मीसाके मईशत के हक में नहीं है। अब देखना होगा कि इस हवाले से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की चलेगी या नवाज शरीफ और मरियम नवाज की राय और बयानिया पार्टी पॉलिसी पर हावी होगा। देखना यह भी है कि जहां पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत मीसाके मईशत पर ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं थी, अब जबकि स्पीकर ने वजीर आजम को मीसाके मईशत पर कमेटी बनाने के लिए राजी कर लिया है, तो क्या अब ऑपोजिशन पीछे हट रही है? मीसाके मईशत के अलावा मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को 3 बार हार्ट अटैक हो चुके हैं, उन्हें एक और बाईपास की जरूरत है। उनको बहुत सिवियर हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी का इशू है, स्टेज 3 पे उनकी किडनी है, स्टेज 4 अल्लाह ना करे इज़ इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर जिसके ऊपर खुदा न खास्ता वो हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएंगे। इसके अलावा उनको स्ट्रोक का भी ख़तरा है। चेस्ट में उनकी कुछ गदूद ऐसे हैं जो बड़े हुए हैं जिनकी बायोप्सी होनी ज़रूरी है और वो सर्जिकल बायोप्सीज़ होंगी। मियाँ साहब का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उनका एंजियोग्राम ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि उनकी एंजियोग्राफी होगी। मरियम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ साहब को दिल का मर्ज है और उन्होंने बताया कि उनकी जो किडनी की हालत है वो भी इस वक्त स्टेज 3 में है और उन्होंने कहा कि उनका इलाज 6 हफ्तों में या 6 महीनों में नहीं बल्कि उसको साल या साल से ज्यादा भी लग सकता है। मियाँ साहब का इलाज एक ऑन गोइंग चीज़ है जिसको महीने नहीं शायद साल लग जाएंगे। एक सर्जरी, उनको पेसमेकर डलना है, वो एक अलग सर्जरी होनी है उनकी। एक उनको ऐसी डिवाइस लगनी है जो हार्ट के इर्द गिर्द लगती, जिसकी तारें हार्ट में जाती हैं, जो आपको खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट से बचाती है। तो ये मल्टीपल सर्जरीज उनकी होनी है, 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी।
6 ہفتے میں ان کے سارے ٹیسٹ مکمل ہوئے. جن ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہیں وہ ہم نے عدالت میں جمع کرا دی تھی. ان کو پرابیبلی مہینے اور سال لگیں گے ان کے علاج کے لیے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کے علاج کو 1 سال یا 1 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے. ایک سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ حکومت سے کسی قسم کا ریلیف نہیں مانگ رہے کیونکہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو کسی کا ریلیف دے, کیونکہ حکومت خود کسی کے اشاروں پہ چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد نواز شریف کی صحت سے 22 کروڑ عوام کو آگاہ کرنا تھا. ان دونوں ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال. احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کی طرف سے, آپ کے صدر کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ ایک چارٹر آف اکانومی بننا چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا. یہی بات 2 روز پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی. اس وقت ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے. اب جب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اس پر کام شروع کیا, انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں ایک اسپیشل کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ ایک چارٹر آف اکانومی کرے, تو آپ لوگ اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آج مریم نواز صاحبہ نے اس کی مخالفت کی, آپ نے اپنے ٹویٹ میں مخالفت کی, کیوں؟ دیکھیے, بہت دیر کی مہرباں آتے آتے یہ وہ آفر ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نے اپنے پہلے خطاب میں حکومت کو پیش کی تھی, اور اس وقت حکومت نے بڑی رونق کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اس آفر کو جھٹک دیا تھا, رد کر دیا تھا. اس لیے کہ ہم دیانتداری سے سمجھتے تھے کہ پاکستان جس نے ایک بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم اب ریکوری کے موڈ میں ہیں, پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو پاکستان کو کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ, میں یہ بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں, اگر کسی لیڈر کے دماغ میں یہ ہے, کسی پارٹی کے دماغ میں یہ ہے, کسی ادارے کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ تنہا پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے, تو یہ ان کو اپنا ایکس رے کرانا چاہیے. پاکستان کے لیے ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ایک حد پہ ہم آپس میں مخالفت کریں, لیکن ایک درجے پہ ہم سب کو کولیبریٹ کرنا ہے تاکہ پازیٹیو سینرجی ہو. یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت ہم جب حکومت میں تھے تو پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت میثاق پاکستان کی بات کیا کرتے تھے, اور یہی بات شہباز صاحب نے میثاق معیشت کی. لیکن میثاق پاکستان ہو نہیں سکا, نہ میثاق معیشت آپ کے دور میں بھی ہو سکا, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی, ایک حکومت یا ایک ادارہ اکانومی کو نہیں درست چلتا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے پھر ویژن 2025 بنایا جو ایک میثاق معیشت کی دستاویز تھی, جس میں 4 صوبوں کے چیف منسٹرز کو, جو ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے, اکٹھا کیا اور انہوں نے اس کو دستخط کیے. اسی طرح جو ہم نے نیشنل واٹر پالیسی بنائی CCI کے ذریعے, جس میں پرویز خٹک صاحب نے دستخط کیے, مراد علی شاہ صاحب نے دستخط کیے, یہ وہ نیشنل کنسنسس ہے, نیشنل ایکشن پلان جو ہم نے کیا. تو ہم نے جو میثاق پاکستان یا میثاق جمہوریت کی بات کی, اس کا باٹم لائن یہ تھی کہ جو اہم قومی ایشو ہیں ان کے اوپر ہم سب مل کر کام کریں. لیکن اس وقت آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے؟ دیر کہاں ہوئی ہے؟ 19 تاریخ کو, یعنی کہ آج سے 3 روز پہلے, فلور آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف صاحب نے یہ کہ آپ چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے 1 دن کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کہا, تو 2 دن میں یہ تو بہت تیز پیش رفت ہے کہ اسپیکر صاحب نے ملاقات بھی کر لی عمران خان سے اور کہہ دیا کہ اسپیشل کمیٹی ہم بنانے جا رہے ہیں. تو بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے. ان کی تقریر سن رہا تھا, انہوں نے جو بات کہی تھی, انہوں نے اپنے اس میثاق معیشت کی تجویز کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے اس پہ کوئی خیر سگالی نہیں دکھائی, الٹا اس کا مذاق اڑایا. اس پر اسپیکر نے پھر انٹروین کیا, اور اسپیکر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس پہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ نے میثاق معیشت کرنا ہے تو مقصد یہ کہ آپ سب کا تعاون لینا چاہتے ہیں. آپ تعاون تبھی لے سکتے ہیں کہ جب ملک میں تعاون کی فضا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میثاق معیشت کی بات یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ NRO لینا ہے انہوں نے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں, مسٹر عمران خان, اس کے اوپر لعنت جو آپ سے NRO مانگے یا آپ سے NRO کی توقع رکھے. ہم کسی NRO پہ نہ یقین رکھتے ہیں, نہ کوئی مانگتا ہے. یہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. جب آپ کے پاس کارکردگی نہیں ہے, کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے, تو اپنے حمایتیوں کو NRO اور کرپشن چھوڑوں گا نہیں. اسد کیسر صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد جو انہوں نے کل وزیر اعظم سے ملنے کے بعد کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اگری کر لیا ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی آن چارٹر آف اکانومی کانسٹیٹیوٹ کی جائے تاکہ جو اکنامک چیلنجز ہیں اس سے نمٹا جائے. اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں رہتی ان کے پاس یہ کہنے کی کہ NRO کیا جائے. آپ کی طرف سے ایک تجویز تھی, انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا اسپیشل کمیٹی بنائی جائے. آپ جائیے, آپ کو نہیں لگتا یہ بہترین موقع ہے؟ دیکھیے, آپ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھیے,
اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا ہے کہ یہ مساق معیشت کی بات این آر او لینے کے لیے کر رہے ہیں. آئی ایم سوری, ہم لوگ ڈگنیٹی والے لوگ ہیں, ہم ملک کے مفاد میں تعاون کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی اسے کمزوری سمجھتا ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے سیاسی جنگ لڑنا چاہتا ہے, انتقامی کارروائیاں کرنا چاہتا ہے, ہم نے جنرل مشرف کا باوردی, جنرل مشرف واز ان یونیفارم, اس کا مقابلہ کیا ہے. تو عمران خان صاحب تو جو اس وقت انتہائی نامقبولیت پہ ہیں, جن کی ناکامی اس وقت پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے, اور جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان سے کون ڈر کے این آر او کی بات کرے گا؟ دیکھیے لیکن اگر آپ کی پارٹی میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں دو موقف ہیں, اور صدر پی ایم ایل این تو واضح طور پہ, جیسے میں نے کہا کہ 2 دن پہلے بھی وہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو ان کی ایک رائے ہے. آج مریم نواز صاحبہ جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے, اور کئی وائس پریزیڈنٹ میں سے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے کہا میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتی, یہ مذاق معیشت ہو سکتا ہے, اور انہوں نے کہا ان کی اپروچ الگ ہو سکتی ہے, جمہوریت میں اس کی آزادی ہے. دیکھیے وہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ان کی رائے مختلف ہے. دونوں باتیں سچی ہیں, جو شہباز صاحب نے بات کی ہے اور جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے, دونوں باتیں سچی ہیں. تو آپ مریم نواز صاحبہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں دونوں کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں. موقف الگ الگ ہے, نہیں, علیحدہ نہیں ہے, دونوں کا موقف ایک ہی ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل کانفرنٹیشن نہیں ہے, کولیبریشن ہے. کسی آپ ذی شعور انسان سے پوچھ لیجئے, وہ یہ کہے گا کہ جب ایک کشتی کسی طوفان میں ہوتی ہے تو سب کو اپنے حصے کا چپو چلانا ہے. اگر کوئی شخص اس وقت یہ کہے کہ تم سب کے چپو میں چھین لوں گا, میں اکیلا ہی کشتی کو لے جاؤں گا, تو اس کا دماغی معائنہ کرانے کی ضرورت ہے. لہٰذا کولیبریشن از دا نیڈ آف دا نیشن. لیکن کیا یہ لوگ اس قابل ہے, ایک ایسا شخص کہ جو سب کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہو, جو نواز شریف صاحب جو اس ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں, آج بھی سروے آیا ہے سب سے مقبول رہنما ہیں, ان کو آپ بنیادی طبی سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں مصر کے صدر مرسی کی طرح جیل کے اندر علاج ڈینائی کر کے کسی خدا نخواستہ حادثے کا شکار کر دیں گے؟ اس حالات میں دیکھیے نا, اس حالات میں مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن, کوئی رہنما, کوئی لیجسلیٹر تیار نہیں ہوگا. پوچھتے نہیں ہیں میٹنگز میں شہباز شریف صاحب سے کہ کیوں بار بار آپ اس شہباز شریف صاحب بھی اسی موقف پر ہیں. شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ نے یہ واضح طور پہ کہا ہے ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن میاں نواز شریف اس میثاق معیشت کے خلاف ہیں. تو اس کا مطلب شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے مختلف ہے. اقبال صاحب نہیں, مختلف ہے. میثاق معیشت آج سے 10 مہینے پہلے ایک حقیقت ہو سکتا تھا, آج سے 4 مہینے پہلے بھی ایک حقیقت ہو سکتا تھا. لیکن اسپیکر صاحب کے لیے میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. وہ ایک سادہ سے اور مخلص انسان ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر دیکھیں. لیکن جو میثاق معیشت ایک ماحول کے اندر ہوگا نا, انہوں نے اپنی کوشش کر لی, اب بال آپ کے کورٹ میں. تو پی ایم ایل این کی طرف سے ریجیکٹڈ ہے کہ کوئی اسپیشل کمیٹی چارٹر آف اکانومی پہ نہیں بن سکتی. چارٹر آف اکانومی میں اگر ایک کمیٹی نے کام کرنا ہے تو کیا نوٹیفیکیشن کھیلنا ہے؟ اس کے لیے کوئی بامقصد, اس کے لیے کوئی فروٹفل, کوئی پازیٹیو ٹینجیبل آؤٹ کمز ہونے چاہیے نا. اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر آپ پولرائزیشن کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, اس ماحول کے اندر کہ رات کو 12 بجے آپ اٹھ کر کہیں میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, تو آپ بتائیے وہ میثاق معیشت کیا کرے گا؟ کنڈیشن بیسیکلی یہ ہے, سیکرٹری جنرل ہیں آپ پارٹی کے, کنڈیشن یہ ہے کہ ماحول کو بدلیں, تعاون چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماحول بدلنا پڑے گا. تو اب اس میں کیا کریں؟ عمران خان صاحب خود اپروچ کریں, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, یا جو ابھی انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے جو کہ تحقیقات کرے گا 10 سال کے قرضوں کا, اس طرح کا کمیشن ختم کریں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, احتساب بند کر دیں. کنڈیشن پری کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر آل فار اکاؤنٹیبلٹی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی دولت جس نے بھی لوٹی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو انتقام اور اپنے مخالفین کو کچلنے کا ایک انسٹرومنٹ بنائیں. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو با عمران ہو گیا اس کو چھتری مل گئی, اور جو عمران خان کے خلاف بولے یا اس کے خلاف الیکشن لڑے اس کو نیب کے اندر آپ اندر کر دیجئے. یہ تو وہی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو جنرل مشرف کے زمانے میں ہوتی تھی کہ آپ با مشرف ہو جائیں, کاف لیگ میں چلے جائیں تو آپ کے لیے ہر لحاظ سے امیونٹی ہے. آپ مشرف صاحب کے مقابلے میں آئیں گے تو نیب آپ کو پکڑ لے گا. اس وقت جو موجودہ احتساب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, وہ ختم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ پری کنڈیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیئر, ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. ہم احتساب کے حق میں ہیں. اور دیکھیے پرائم منسٹر ہمارے جو بعد میں شاید بنے, انہوں نے کئی دفعہ کہا, میں کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ سی پیک کے 23 ارب ڈالر کے منصوبے اس ملک میں حقیقت بنائے ہیں ود ان 3 ایئرز الحمدللہ. یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے.
اور میں اس 23 ارب ڈالر کے ایک ایک ڈالر اور سینٹ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. اگر میں نے پاکستانی دولت یا پاکستان کی کسی خزانے میں ایک پیسے کی دیانت کی ہے تو مجھے چوک کے اوپر پھانسی پہ لگایا. آپ اکاؤنٹیبل ہیں, لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے, دیانتداری سے کام کیا ہے, آپ ان کی کردار کشی شروع کر دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ کیا اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے جو حکومت نے بنایا ہے, جس کو حسین اصغر صاحب ہیڈ کریں گے؟ 12 اس میں ممبر ہیں, مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو بلایا گیا کہ یہ 23 ارب روپے جو آپ نے خرچ کیے 3 سالوں میں, اس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ میلیفائڈی ہے, کوئی کرپشن ہے, کوئی مس مینجمنٹ ہے, تو احسن اقبال صاحب پیش ہو کے جواب دیں گے کمیشن؟ شہزاد, آپ نے اس کمیشن کی کمپوزیشن اور اس کے ٹی او آرز پڑھے ہیں؟ جی. اس کے ٹی او آر میں کیا لکھا ہے؟ جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24,000 ارب روپے کا قرضے میں اضافہ ہوا ہے, وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے, اس کی ساری انہوں نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو ترقیاتی منصوبہ ہے اس میں جو یہ قرضے استعمال کیے گئے ہیں اس کی وہ جانچ پڑتال کریں گے کہ کیا اس میں بے قاعدگی ہوئی, کیسے ہوئی. اب آپ اس کی کمپوزیشن پڑھ لیں. مجھے اس میں کہیں سیکٹری پلاننگ کا نام نظر آتا ہے آپ کو؟ سیکرٹری پلاننگ نہیں ہے. ہو از دا کسٹوڈین آف پی ایس ڈی پی؟ پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن. جی. اچھا, پاکستان کے جتنے قرضے ہوتے ہیں ان کی پاکستان کی ایکسٹرنل ونڈو کون ہے؟ سیکٹری ای اے ڈی, اکنامک افیئرز ڈویژن کا سیکٹری. آپ کو سیکٹری ای اے ڈی کا اس میں کہیں نام نظر آتا ہے؟ نہیں. ہی از دا بک کیپر. وہ تمام قرضوں کی بک کیپنگ ای اے ڈی کرتا ہے. اسپیشل سیکرٹری ہیں فائنانس ڈویژن کے. اس میں دیکھیے نا, اکنامک افیئرز ڈویژن حکومت پاکستان کا وہ محکمہ ہے کہ جو تمام قرضوں کی بک کیپنگ کرتا ہے. اب جو 2 سب سے زیادہ ریلیونٹ محکمے ہیں ان کے سیکٹری نہیں. اب اس میں کون ہے؟ آئی بی انٹیلیجنس بیورو. جی. اس میں کون ہے؟ نیب ہے. اس میں کون ہے؟ ایف آئی اے ہے. اس میں کون ہے؟ آئی ایس آئی ہے. اس میں کون ہے؟ ملٹری انٹیلیجنس ہے, جس پر آج مریم صاحبہ نے بھی اعتراض کیا اور آپ نے دکھایا کہ ان کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر کمیشن ہوا یا جی آئی ٹی ہوئی؟ یہ تو آپ نے جی آئی ٹی بنائی ہے لوگوں کو فریم کرنے کے لیے. مطلب اس کی کمپوزیشن درست ہو جائے تو پھر آپ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ٹرانسپیرنٹ کمیشن بنائیں. نہ صرف ہم پیش ہوں گے, یہ تو علیحدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ لوگ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو سارے, یہ تو سپرا نیب بنا دیا آپ نے. کیسے, اس میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا؟ It should be headed by a judge of the Supreme Court. ایک جج آف سپریم کورٹ ہو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ انصاف کے مطابق یہ کام کرے گا. نیب کے ڈپٹی چیئرمین جس کا اپوائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے, he is a hand picked deputy chairman appointed by the prime minister. اس کو آپ لگا کے اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو ڈرانا چاہتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے عمران خان آپ کی اس قسم کے کمیشن سے. We will fail your victimization. تو یہ سائملٹینیسلی ممکن ہے کہ یہ کمیشن بھی اپنا کام کرے اور ممکن ہے اس میں ایک خط آ جائے آپ کو کہ آپ پیش ہوں اور ساتھ میں آپ اس کمیٹی کا بھی اور ہم کمیٹی کا یہ ممکن ہے سائملٹینیسلی پیرل چل سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا یہ کام ہو سکتا ہے؟ پری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ختم کریں, یہ احتساب ختم کریں, جو اس قسم کا احتساب ختم نہ کریں, احتساب کریں, فیئر اینڈ فری احتساب کریں, سیاسی احتساب بند کریں. یہ جو مخالفین کو کردار کشی والا احتساب ہے اور مخالفین کو نیچا دکھانے والا احتساب ہے, اس کو آج کوئی نہیں مان رہا. 2 باتوں پہ مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیں, آپ اسپیشل کمیٹی کے حق میں نہیں ہیں, یعنی کہ نون لیگ حق میں نہیں ہے, چارٹر آف اکانومی پہ اسپیشل کمیٹی نہیں بنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن اس کے لیے جو مطلوبہ تقاضے ہیں اگر وہ پورے ہوں تبھی وہ مفید ہو سکتا ہے. بہت بڑی اپارچونٹی ہے. پاکستان میں سیاست ہوتی ہے معیشت کے ایشوز پر, آپ کے دور میں بہت زیادہ ہوئی, چاہے پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہو, چاہے ٹیکسیشن کا مسئلہ ہو. اب یہ ایک موقع ہے, اب نہیں, آپ ایک ایسے مخالف آپ کے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ پاپولسٹ بیان دیتے رہے ہیں, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کمیٹی بنا. ان حکومت کو اپنے نیک نیتی کا ثبوت دینا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے لیے ملٹری کورٹس بننی تھیں, جی, ان ملٹری کورٹس کی جو ایکسٹینشن نہیں ہو سکی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ریفیوزڈ ٹو سٹ ود دا اپوزیشن لیڈرز. صحیح. جب انڈیا پاکستان کی محاذرائی ہوئی تو اس وقت آرمی چیف بریفنگ دینے کے لیے آ گئے, لیکن پرائم منسٹر ریفیوز ٹو سٹ ود اپوزیشن لیڈرز. اب اگر ایک ایسا پرائم منسٹر کہ جس کے دماغ میں اتنا غرور بھرا ہوا ہے کہ میں کسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, وہ یہ کہے کہ اپوزیشن اس کمیشن, ایک منٹ, مساق معیشت میں بیٹھ کے میرے جو ناکامیاں ہیں اس کا منہ کالا جو کرنا ہے ان کا ہوا ہے, وہ ہم بھی اپنا منہ ان کے ساتھ کالا کر لیں, تو یہ تو اتنے تو ہم بھی بولے نہیں ہیں. اور دوسرا مجھے کیٹیگوریکلی اس کمیشن کے سامنے نون لیگ اور آپ سمیت نون لیگ کے دوسرے رہنما پیش نہیں ہوں گے.
دیکھیے جو بھی کوئی ابھی اس کو ہم جائزہ لیں گے, ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں. انصاف کے اوپر جو بھی چیز بنے گی, ہم ایک ایک روپیہ جو ہمارے ہاتھوں سے حکومت پاکستان کا خرچ ہوا ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن یہ ناانصافی ہے کہ ہمارے 5 سالوں کے 10 ارب کا تو آپ حساب لیں جس کے عوض ہم نے بڑی ترقی کی ہے, اور ان کے 1 سال میں جو 5,000 ارب خرچ کیے گئے ہیں, یعنی کہ ہمارے 5 سالوں کا نصف 1 سال میں قرضے کھا گئے ہیں, جس کے عوض ایک اینٹ نہیں لگی, اس کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ اس وقت ایک میجر امپیکٹ ڈیویلیوشن کا بھی ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں 3,000 ارب تو ہم نے خالی بجٹ میں رکھا ہے جو ہم نے قرضہ اتارنا ہے. پالیسی ریٹ میں نے بڑھایا, پالیسی ریٹ انہوں نے بڑھایا, تو وہ کاسٹ انہوں نے بڑھائی ہے. میں تو ڈیویلیوشن پہ بات کر رہا ہوں, میں تو ابھی انٹرسٹ اس کا بھی امپیکٹ ہے. سر ایک آخری سوال, آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کی ہارٹ کنڈیشن, ان کی کڈنی کے ایشوز, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس حکومت سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی ہوں. میں صرف 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے, اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ 1 سال سے زائد لگ سکتا ہے ان کے علاج میں. تو کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگ عدالت میں گئے کیس لے کے 3 مرتبہ, 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 1 دفعہ سپریم کورٹ میں. اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ اگر ان کا اتنا طویل علاج ہونا ہے تو ان کو جیل سے باہر جانے دیا جائے, وہ آرام سے بیٹھ کے علاج کروائیں, اور اگر ایسا آپ چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو دوسرے اس وقت کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کی بتاؤ بات نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو دوسرے کنوکٹڈ لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس بارے میں پاکستان کا کوئی بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مغالطہ نہیں کہ نواز شریف از اے پولیٹیکل پرزنر. وہ اپنی آئین اور قانون کی کتاب میں یہ ڈفرینسیشن نہیں ہے. بہرحال آپ نہ کریں, کا سیاسی موقف ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کے ہر شہری کو پتہ ہے. پرائم منسٹر رہے ہیں وہ 3 دفعہ, اور انہوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے, اس کو ایک نیوکلیر پاور بنایا, دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج کی جتنی سپورٹ کی شاید کسی نے نہیں کی. اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں, سی پیک میں ان کے ساتھ کا رویہ برتاؤ میں آپ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے قانون کے مطابق ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ انہی قانونی ذرائع سے ہم ان کے لیے ریلیف لینے میں اس لیے کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کی ہیلتھ میرٹ کرتی ہے یہ کنسیڈریشن کہ انہیں بیل دی جائے. اور دوسری بات جو انہوں نے بھی کہی کہ اس پروفائل کے بندے کو ہر ڈاکٹر نہیں ہاتھ لگاتا, وہ ڈرتا ہے ان کی کمپلیکیشنز دیکھ کے خدا نہ خواستہ صحت بگڑ گئی مجھ پہ الزام آئے گا. اور سب نے یہ کہا ہے کہ جن معالجوں نے علاج کیا آپ انہی سے علاج کریں, اور آپ قانونی راستہ ہی اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی قانونی راستے سے ہی حق لیں گے. بہت بہت شکریہ. حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں شامل, اس کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اسحاق ڈار کی حوالگی سے متعلق کوئی معاہدہ یا MOU طے پایا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے مختلف بیانات اور دعوے سامنے آ رہے تھے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 24 مئی کو اس حوالے سے جو MOU طے پایا تھا, ہم نے اس کی کاپی حاصل کر لی ہے. اس MOU کے مطابق پاکستان نے باقاعدہ اسحاق ڈار کا نام لے کر برطانیہ سے ان کی حوالگی کی درخواست کی ہے, اور ان دستاویزات پر پاکستان اور برطانوی حکام دونوں کے دستخط موجود ہیں. 4 روز پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسحاق ڈار کی پاکستان واپسی کے لیے برطانیہ سے MOU طے پایا گیا ہے, اور اسحاق ڈار کی واپسی بس جلد آئے گی. ڈار صاحب کی واپسی کے لیے ہمارا MOU تو سائن ہو چکا ہے. ابھی انہوں نے ان کے ایکسٹریڈیشن جو نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں, اس کے بعد ان کو وہاں کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور وہ انشاءاللہ جلد ہوگا. اسحاق ڈار جلدی آ جائیں گے. آپ بھی آپ سے ملاقات کرائیں گے, جلدی ملاقات کرائیں گے, لائیو ٹی وی پہ آنے کے یہاں آ جائیں جلدی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے تمام اقدامات کر لیے گئے ہیں, بس اب انہیں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے. دوسری طرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سیاسی بنیادوں پر ملزمان کی ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ سائن نہیں ہو سکتا. برطانوی وزیر خارجہ کا بیان آپ نے سنا, لیکن اہم بات یہ ہے کہ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا یہ بیان سیاسی بنیادوں پر ملزمان کی حوالگی سے متعلق تھا, جس کا فیصلہ آگے جا کے برطانوی عدالتوں نے کرنا ہے کہ کیا اسحاق ڈار سیاسی قیدی ہیں, ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سیاسی ہیں یا نہیں. مگر اس بیان کو اسحاق ڈار کی حوالگی سے جوڑا گیا, جس سے یہ تاثر ابھرا کہ شاید پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اسحاق ڈار کی حوالگی سے متعلق کوئی MOU طے نہیں پایا, اور اسی بیان کو بنیاد بنا کر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو ان معاملے پر منہ کی کھانا پڑی ہے.
اسحاق ڈار دعویٰ کر رہے ہیں کہ برطانوی وزیر خارجہ کے بیان سے پاکستان کو منہ کی کھانا پڑی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ان کی حوالگی سے متعلق MOU طے پا گیا ہے، جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس مفاہمتی یادداشت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جنرل ریکویسٹ نہیں ہے، بلکہ خصوصی طور پہ اسحاق ڈار کی حوالگی کی درخواست کی گئی ہے۔ MOU میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کی حوالگی کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے اور کن وجوہات پر یہ درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق اسحاق ڈار کی حوالگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں ممالک میں ان پر عائد الزامات کو جرم تصور کیا جاتا ہو اور اس کی سزا کم سے کم 12 ماہ ہو۔ MOU میں یہ بھی درج ہے کہ اسحاق ڈار کی حوالگی اس صورت میں ممکن ہے جب فیئر ٹرائل کا حق اسحاق ڈار یا کسی بھی ملزم کو یقینی بنایا جائے۔ اگر نسل، مذہب، جنس یا سیاسی خیالات کی وجہ سے حوالگی مطلوب ہو تو حوالگی نہیں ہوگی۔ اگر ملزم کے انسانی حقوق متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو بھی حوالگی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ دستاویزات کے مطابق حوالگی کے لیے ملزم کی ذہنی اور جسمانی حالت بہتر ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ان کی حوالگی ناانصافی تصور کی جائے گی۔ MOU میں یہ بھی درج ہے کہ اگر ملزم کے خلاف فیصلہ ملزم کی غیر موجودگی میں ہوا ہے تو ان کی حوالگی نہیں ہوگی، مگر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملزم نے جانتے بوجھتے عدالتوں سے غیر حاضری تو نہیں رہا۔ اگر ملزم کو پاکستان میں سزائے موت دینے کا امکان ہو تو بھی حوالگی ناممکن ہوگی اور پاکستان کو یہ تحریری یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ملزم کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق پاکستان کو حوالگی کے لیے برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کو اسحاق ڈار کے خلاف کیسز کی مکمل تفصیلات دینی ہوں گی۔ اسحاق ڈار کے خلاف کیسز میں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے اور اس جرم کی سزا کیا ہے، یہ تفصیلات بھی برطانیہ کو دینا ضروری ہے۔ MOU دستاویزات میں ایک اہم بات یہ بھی درج ہے کہ اسحاق ڈار کا صرف اسی کیس میں ٹرائل ہو سکے گا جن کیسز میں ان کی حوالگی کی درخواست کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے کیسز میں ان کا ٹرائل نہیں کیا جا سکے گا۔ اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان MOU سائن ہونا اہم پیش رفت ہے، لیکن اس کے آگے کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا فوری طور پہ اسحاق ڈار کو پاکستان لایا جا سکتا ہے اس MOU کے ذریعے یا نہیں؟ اس پہ تفصیلاً بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ شہزاد اکبر۔ پاکستان اور UK کے درمیان MOU سائن ہو چکا ہے جس کے دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اسپیسیفکلی اسحاق ڈار کی حوالگی کے حوالے سے ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ شہزاد اکبر۔ شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ MOU جو کہ 24 مئی کو سائن ہوا تھا اس کی کچھ دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بیچ میں کنفیوژن یہ تھی کہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں برطانیہ کے جیرمی ہنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی سیاسی بنیادوں پر حوالگی کا ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ کیس جو MOU ہے یہ بھی سیاسی حوالگی کے حوالے سے کنسیڈر کیا جائے گا، سیاسی بنیاد پر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے شہزاد، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لیکن اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو جیرمی ہنٹ وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کا، ان کا انٹرویو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے کے پلے کیا گیا۔ جیسے اگر آپ پورا سوال، ان کا جواب اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ کا جواب پڑھیں تو بات بالکل واضح ہے۔ سوال یہ تھا کہ برطانیہ کیسے انشور کرے گا کہ پاکستان کو کوئی ایسے قیدی نہیں دیے جائیں گے جہاں پہ سیاسی طور پہ ان کا استحصال ہو سکے، یعنی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو سکے۔ تو اس پہ جیرمی ہنٹ نے یہ کہا کہ برطانیہ کبھی بھی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جہاں پہ اس قسم کا کام ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، نہ پاکستان کسی سیاسی کیس میں کسی قیدی کو مانگے گا اور نہ ہی حوالے کرے گا، اور اس کے بعد ڈیو پروسیس فالو کرے گا۔ یہ ہے آپ کا جنرل لا۔ یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن پھر وہی کنفیوژن آپ نے انٹرو میں بھی چلایا۔ اسحاق ڈار صاحب جس طرح فگر فجنگ کرتے تھے، انہوں نے جیرمی ہنٹ کا بیان بھی فج کرنے کی کوشش کی۔ اسپیسیفک MOU ڈار صاحب کی حوالگی کے لیے ہوا، اس کا پورا ڈاکومنٹ ہم نہیں شیئر کر سکتے بیکاز وہ پرائیویٹ ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول کے متعلق ہے۔ اس ایکسٹریڈیشن کے MOU سائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ آن دا فیس آف اٹ ہماری جو دیے ہوئے شواہد ہیں ان کے اوپر اس کے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے MOU سائن کیا۔ مطمئن کس بات پہ ہوئے ہیں کہ کیس مضبوط ہے اور سیاسی بنیادوں پہ نہیں بنایا گیا ہے، اس بات پر کیا وہ مطمئن ہے؟ جی بالکل، دیکھیے مطمئن ہیں تو اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ورنہ اس وقت برطانیہ میں ہزاروں ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ آج تک برطانیہ کی ہسٹری میں صرف روانڈا کے ساتھ ایک MOU سائن کیا انہوں نے اپنی ٹریٹی ایمبٹ کے باہر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کیس کو اس کی مضبوطی کو دیکھ کے انہوں نے سامنے رکھا، اور دیکھیے اس کیس کے اندر بڑی مضبوط
بنیادیں ہیں کہ کیوں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہیں ہے. یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شروع نہیں کیا, یہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں بھیجا, یہ کیس پاناما کے فیصلے کی نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفر کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو, وہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے. اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سیاسی بات ہے وہ ڈار صاحب ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں, اس کا فورم ان کو اویلیبل ہوگا میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے جب انہیں میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جو دلیل میں نے دی تھی پہلے بھی جے آئی ٹی کے سامنے میں وہ دلیل رکھوں گا, اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیس جو بنایا گیا ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے, کیس میرٹ پر جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ انہوں نے آگے اپنی دلیل دینی ہے اس پر. دیکھیں, اگر وہ یہ دلیل عدالت کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس سے کتراتے کیوں ہیں؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں. ابھی تو یہ یو کے ہوم ڈپارٹمنٹ تک معاملہ پہنچا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر کیس نہیں ہے, لیکن اس کا حتمی فیصلہ تو وہاں کی عدالتوں نے کرنا ہے, کیونکہ اس ایم او یو میں یہ لکھا گیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے اس میں اس کیس کی مکمل تفصیلات آپ کو دینی پڑیں گی. اس کیس میں کون سا لا اپلائی ہوگا, اس کی سزا کیا ہوگی, کیا کوئی پھانسی والا معاملہ تو نہیں ہے. بہت ساری باتیں جو ہم نے انٹروڈکشن میں بتائی وہ آپ کو بتانی پڑے گی. اس کے بعد کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں, یہ پیرامیٹرز ہیں کسی بھی ایکسٹریڈیشن کے لیے, یہ صرف اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن کے لیے نہیں ہیں. یہ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کو اپنا پورا کیس لے آؤٹ کرنا ہے. آپ کو اگر اس ملک میں سزائے موت نہیں ہے تو آپ کو یہ شیورٹی دینی ہے کہ ہم انہیں سزائے موت نہیں دیں گے, جو کہ اس کیس میں اپلیکیبل بھی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے صرف اس چیز کے ساتھ ایگری کرنا ہے اور عدالت کے سامنے رکھ دینا ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں. ریورسل میں آج تک پاکستان 3 لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ کر چکا ہے, برطانیہ. ان تینوں لوگوں کی ریکویسٹ جب آتی ہے تو ہماری کابینہ اس کا معائنہ کرتی ہے. اگر وہ ایگری کرتی ہے اس کے بعد وہ شخص میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے. میجسٹریٹ کے سامنے ایکسٹریڈیشن کا کیس چلتا ہے. ایکسٹریڈیشن کے کیس کے اندر میجسٹریٹ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر ایسے شواہد ہیں کہ اگر اس کا مقدمہ چلے اسے سزا ہو سکتی ہے, اس نے سزا دینی نہیں ہے. ابھی میجسٹریٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو آپ نے کیوں اتنی جلدی اعلان کر دیا کہ حقدار پاکستان میں ہوں گے, آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ اس میں تو ابھی قانونی پروسیس باقی ہے. قانونی پروسیس باقی ہے. میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ کل صبح اسحاق ڈار آ جائیں گے. حکومت جو اپنا کام کر سکتی ہے. بائی دا وے, اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اسحاق ڈار کا مقدمہ میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے جائے گا تو وہ مقدمہ حکومت پاکستان نہیں لڑے گی, وہ مقدمہ کراؤن پروسیکیوشن سروس لڑے گی. برطانیہ کا ہوم ڈپارٹمنٹ لڑے گا کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ شواہد ہیں, ہم نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کر لیا ہے, انہیں پاکستان ایکسٹراڈائٹ کیا جانا چاہیے. اسحاق ڈار کے وکلا آ کے بتائیں کیوں نہ کریں. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم ہے کہ اسحاق ڈار اس کیس میں کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے, کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں تب بھی کیا ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کامیابی کے کیا چانسز ہوں گے پھر؟ جی دیکھیے, اگر تو کنوکٹ ہوئے ہوتے تو بہت آسان ہو جانی تھی ایکسٹریڈیشن. جب کنوکٹ نہیں ہوئے تو پروسیکیوشن کے لیے بھی ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل قانون کے تحت ہے. کسی کے خلاف کوئی بھی کیس داخل ہو, پروسیکیوشن ہو, اس کے لیے بھی اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف سب سے بڑی جو چیز پاکستان کے قانون کے سپورٹ میں جاتی ہے کہ پاکستان کا قانون ہے کہ کسی کو اس کی غیر حاضری میں, عدم حاضری میں پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا مقدمہ آگے سب سے بڑا جو ہمارا ویلڈ آرگیومنٹ ہے اس کے اندر کہ ہم مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. ابھی یہ سزا یافتہ نہیں ہوئے, یہ آئیں اپنے مقدمے کا سامنا کریں, اگر بے گناہ ہیں تو بری ہو جائیں گے. اور آپ کو فیئر ٹرائل دینا پڑے گا ان کو. بالکل, یہ تو انشور کرنا پڑے گا. دیکھیے فیئر ٹرائل اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے اس ایم او یو میں, وہ یہ ہے کہ اگر جس شخص کی حوالگی آپ چاہتے ہیں وہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ ان ویل ہو, ٹھیک نہ ہو, تو پھر اس کی حوالگی نہیں ہو سکتی, وہ انجسٹ ہوگا. تو اس کا مطلب اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور اسی لیے میں پاکستانی کورٹ کا سامنا نہیں کر رہا. ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر اسحاق ڈار صاحب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی تھی ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں تو یہ بہت ساری ٹوٹیاں لگا کے بستر پہ لیٹ جاتے تھے. جب وہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویوز بھی دیتے ہیں, بڑا کامنٹری بھی کرتے ہیں, لندن کی سڑکوں پہ بھاگتے بھی پھرتے ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ ایک خدشہ ہے کہ جب یہ مقدمہ عدالت کے سامنے جائے گا اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی وجہ نہ رہے گی, تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی ایک شخص نے ذہنی طور پہ بالکل ناکارہ ہونے کا سرٹیفکیٹ لندن کی عدالت میں دیا تھا اور بعد میں وہ شخص پاکستان کا صدر بنا. یہ بھی اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں. تو کریں گے نا وہاں پہ. لیکن اب مجھے بتائیے کہ اسحاق ڈار اب فوری طور پہ نہیں آ رہے, یہ پروسیس چلتا رہے گا. ابھی یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ ہوم آفس گئے ہیں, جہاں انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ میرا پاسپورٹ ابھی تک سسپینڈڈ ہے, دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا میڈیا ٹرائل وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت دیکھیں شہزاد اکبر صاحب ان کے وزیر ہیں, آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ میں جلد وہاں پہ ہوں گا, تو یہ تمام چیزیں جب وہ آن دا ریکارڈ رکھیں گے ہوم آفس میں, تو اس سے تو پھر یہ
یہ تاثر ابھرے گا کہ شاید ان کی سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ ایک اگر ملزم پاکستان سے فرار ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے طیارے پہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر گیا، ہمارے ایکسچیکر کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے اور واپس نہیں آیا، تو اگر ہم چاروں ناچار صرف یہ عرض کر دیتے ہیں، اپنی عوام کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار ایک دن واپس آئے گا اور جلد واپس آئے گا اور آپ کی حکومت اس کو پرسو کر رہی ہے، جو پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ہم نے کسی کو اس طرح سے پرسو نہیں کیا، تو وہ اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے گا۔ میرے کہنے سے کہ اسحاق ڈار واپس آ جائے گا، کیا یہ اس کی پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے؟ کچھ چینل پر نشر ہوئی کہ اسحاق ڈار نے اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے، پولیٹیکل اسائلم کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی انفارمیشن ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے، برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص اسائلم کے لیے اپلائی کرے گا تو برطانوی حکومت کبھی بھی پبلکلی اس کو نہیں بتائے گی کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، ہمیں بھی نہیں بتائے گی، اور اگر بتائے گی تو وہ کانفیڈنس میں ہوگا، ہم نہیں بتا سکیں گے، ہم کانفیڈنس بریچ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو اگر فرض کریں انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، جو کہ میرا اپنا ایز اے لائر، اور میں نے برطانیہ میں بھی تھوڑا سا کام کیا ہے، تو مجھے وہاں کے اسائلم امیگریشن لاء کا بھی پتہ ہے۔ یہ جو 4 دن پہلے ڈار صاحب گئے تھے، یہ میرے خیال میں ان کا دوسرا انٹرویو تھا اسائلم کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، اور اس کو اپلائی کرنے کی وجہ ہے، وجہ یہ میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی اس حرکت سے ہمارا ایکسٹریڈیشن کا کیس سلو ہو جائے، جس کے اوپر ہمارا یہ کہنا ہے کہ بالکل آپ ان کا اسائلم بھی میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں اور ہمارا ایکسٹریڈیشن بھی میرٹ کے اوپر۔ ایک اور ایشو پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا شہزاد اکبر صاحب، یہ کمیشن جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ تحقیق کرے گا کہ 10 سال میں 24,000 ارب کا قرضہ لیا گیا، وہ کہاں پہ خرچ ہوا، اس کے پورے ٹی او آرز اور 12 جو اس میں ممبرز ہوں گے ان کا آپ نے کل اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ کیا پھر ایک دفعہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں عوام کو؟ کیونکہ آپ ہی نے میرے پروگرام میں پریس کانفرنس میں بار بار کہا تھا $9 بلین کا پتہ چل گیا ہے، $10 بلین کا پتہ چل گیا، فلانا پراپرٹی کا پتہ چل گیا، وہ اب تک نہیں آئی ہے، تو کیا اس کمیشن سے کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے؟ جی دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا پڑے گا کہ چیزوں کو پروسیس کے تحت آپ نے چلانا ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ 4 اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ریکوری آف ان لافل منی کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں FBR بھی ہے، انٹرنیشنل ٹیکسیشن بھی ہے، نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، وہ اسپیسیفک کیسز کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے میکرو لیول پہ، آپ کا ہولسٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ 24,000 کا قرض لاد دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 166 کے تحت 60% آف GDP سے آپ کراس نہیں کر سکتے، ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے، آپ نے وہ لمیٹیشن بھی بریچ کر دی۔ اور اس کے بعد اگر آپ ملک کے آج صورتحال دیکھیں تو یہ ہے کہ جتنی ہماری ٹیکس کلیکشن ہے اس کا تقریباً 60 سے 70% تو صرف سود کے دائیگی میں جاتا ہے۔ تو دیکھے گا کمیشن جو پہلا نقطہ ہے اس کا TORs کا، اس میں PSDP کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ موجود تھے احسن اقبال صاحب جو کہ پلاننگ کمیشن کے وزیر بھی تھے، انہوں نے بڑی اہم چیز کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا یہ تمام جو لوگ اس میں ہوں گے، اس میں اگر آپ نے PSDP کا آڈٹ کرنا ہے تو اس میں سیکرٹری پلاننگ کمیشن کیوں نہیں ہے، اس میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، اس میں اکنامک ڈویژن کا کوئی شخص نہیں ہے، تو وہ تو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین اصغر کو تو خود ڈیپیوٹی چیئرمین وزیر اعظم نے لگایا، ان کی سربراہی میں کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، چونکہ احسن اقبال صاحب ایک سرسری پروفیسر ہیں تو وہ چونکہ تفصیل میں نہیں جاتے، اگر یہ سارے TORs پڑھ لیتے تو ان کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی۔ نمبر 1، پرائم منسٹر نے حسین اصغر کو ڈپٹی چیئرمین نہیں لگایا۔ ڈپٹی چیئرمین لگانے کا پروسیس ہوتا ہے، نیب ریکمنڈیشن دیتی ہے، 3 لوگوں کا پینل بھیجتی ہے، پینل آتا ہے اور اس پینل میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور نیب پہ ان کو ویسے ہی اعتماد نہیں ہے، جی، نیب پہ تو ویسے ہی اعتماد نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ سمجھیں گے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کس نے کہہ دیا، اب تو مثال اگر یہ ہو گیا تو کیا ہر منسٹری کا نمائندہ اس کے اندر ہوگا؟ دیکھیے اس کے اندر پلاننگ کمیشن کا تو ہونا چاہیے نا، جب پہلا نقطہ یہ کہتا ہے ڈٹرمنیشن آف سگنیفیکنس آف میجر انفراسٹرکچر اور دیکھیے نمائندہ نہیں، ڈیولپمنٹ دیکھیے ورک۔ جن لوگوں نے تحقیق کرنی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے TORs کے تحت بھی اور پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت بھی کسی کو بھی اس کے اندر وہ شامل کر سکتے ہیں ان کی معاونت کے لیے۔ جس کو طلب کریں گے اس کا پیش ہونا ضروری ہے، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ غور کر لیں، میرا خیال مشورہ کر لیں، کیونکہ اس کے اندر جو قانون ہے وہ ان کو کورٹ کے اختیارات دیتا ہے۔ 2017 کا جو ایکٹ ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے، نہیں ہوں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر، شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔